बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, ओबियसली क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से जो गहमा गहमी है, जो बात हम कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही शिद्दत अख्तियार करती गई जब वीज़ों का मसला आया। और हमने देखा कि ये एक ऐसी डिबेट शुरू हुई जिस पे डिस्कशन शुरू हुई, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बट इवेंचुअली जब इंटरवीन करवाया पीसीबी ने आईसीसी को, और आईसीसी के इंटरवेंशन के बाद फिर कल उन्होंने अनाउंसमेंट जारी की कि हम वीज़े जारी कर रहे हैं, क्लियरेंस हो चुकी है। और उसके बाद आज मोस्ट लाइकली 3 बजे की फ़्लाइट दुबई की है और हमारी टीम फिर कल हैदराबाद जाएगी। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है ज़ाहर बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम इरफान, बहुत क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? बेहतरीन, आप बताएं। एक्साइटमेंट आपकी बढ़ रही है जी वर्ल्ड कप बहुत के ज़्यादा रिगार्डिंग? एक्साइटमेंट है। बड़ी कंट्रोवर्सीज थी स्क्वाड हाँ। के रिलेटेड, स्क्वाड सिलेक्शन से रिलेटेड भी। वो भी डिसाइड हो गया कि अब क्या स्क्वाड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम लेके जाएगी। दूसरा, ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी चलती रही कि वीज़े आ रहे हैं नहीं आ हाँ, रहे, ये और तो बहुत बड़ा डिले ज़्यादा। हो गया, लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ अच्छा, इसमें सब लोगों का मानना ये है, और मैं बड़ा इसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जैसे तमाम कंट्रीज़ को समहाउ 2 या 3 वीक पहले वीज़े इशू कर दिए गए थे। सिर्फ़ एक कंट्री पाकिस्तान था जिसको इशू नहीं किए गए। एक तरफ आपकी जान निकली हुई थी कि किसी तरह पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे। जब पाकिस्तान ने कहा कि आप एशिया कप अगर खेलने नहीं आएँगे तो हम भी नहीं आएँगे, तो आपने पूरा एक उसका स्क्रिप्ट तैयार किया, आपने आईसीसी के हुकाम को भेजा, उन्होंने आके मेक श्योर किया कि आपसे हमसे कंफर्मेशन ली कि आप हमारे पास आके हमारी बात पे आप इंडिया के खेलेंगे। और हमें पता है कि आईसीसी को सम हाउ गवर्न जो है वो बीसीसीआई करता है। जब आप एक तरफ इस तरह की एफर्ट कर रहे हैं कि हमारा वर्ल्ड कप खराब ना हो, दुनिया को एक इमेज हमारा जाए कि जी हम बड़ा सेफ कंट्री हैं, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, दूसरे एंड पे जब ये इस तरह की, जिसे आप कहना चाहिए बिलो द बेल्ट हरकतें करना, कि डेंट करने के अब मुतरादिफ है जी, सिक्योरिटी क्लियरेंस अप्रूवल नहीं आई, कभी कुछ करना, आपको लगता नहीं है ये स्पोर्ट्स को और ये तमाम ओवरऑल जो अगर कहीं हम बात करते हैं आइस मेल्ट करने की, ये फिर दोबारा उसी तरफ भारत ले जाता है चीज़ों को? देखिए, बहुत ही सैड और अनफॉर्चुनेट बात है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह बाकी 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में, जो ट्रीटमेंट बाकी प्लेयर्स को या बाकी टीम्स को दी जा रही है वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, या जो भी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स के हवाले से, उसी तरह की हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान टीम को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जी। जाए। एक वही उसी तरह की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, और ये बहुत ही सैड और अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज स्पोर्ट्स इज समथिंग विच शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिक्स। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, जब टीम जा रही है इंडिया मैच खेलने, तो जो भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसमें इनका क्या कसूर है? जी। तो उनको जब आप इस तरह तंग करते हो, तो उससे एक आपका अपना ही इमेज मेरे ख्याल में ख़राब होता है। तो इस हवाले से बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होनी चाहिए जी। थी। लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स को दिस शुड सर्व एज अ मोटिवेशन टू परफॉर्म इवन बेटर। उन्हें जो भी उनके साथ ये जो हमारे साथ वो कर रहे हैं कि वीज़ा उन्होंने बहुत लेट दिया, और भी जो इस तरह की छोटी हरकतें वो कर रहे हैं, उसका एक ही तरीका है कि आप पिच पे उसका जवाब दें, अच्छा परफॉर्म करें, और अपने आप परफॉर्मेंस से उनको साइलेंस करें, जो भी सारा ये इनके साथ किया जा अच्छा, रहा है। उसमें अगर और इज़हार देखें तो मसला ये आप देखें कि ब्रॉडकास्टर को नहीं दिए गए अभी तक। दूसरी तरह हमारे एक एहसन रज़ा हैं, वो उन्होंने जाना है, उनको लीड पैनल के वो अंपायर हैं, उनका वीज़ा अभी तक हमारे राय के मुताबिक नहीं मिला। फिर इसी तरह अगर आप जो सिक्योरिटी की बात आपने की, तो अब जो न्यूज़ीलैंड के एक दिन के गैप के बाद हमने कल रात को ऑलमोस्ट 8 बजे पहुंचना है, एक दिन का आपको प्रैक्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऑब्वियसली आपकी फ़्लाइट की फटीग है सारी रात की, आपने नेक्स्ट डे प्रैक्टिस मैच खेलना है। अब उसके अंदर भी है जी 100% टिकट्स रिफ़ंड कर दी गई हैं, ठीक है? और विदाउट स्पेक्टेटर मैच होगा। अब जो इमेज बिल्डिंग की आप बात करते हैं, वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट से पहले जी सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती, तो विदाउट स्पेक्टेटर मैच कराया, ये चीज़ से कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस पे दो चीज़ें हैं। जो पहला जो आपने क्वेश्चन किया कि जो हमारे ऑफिशियल्स वहाँ जा रहे हैं या बाकी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, हु आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग टीम या अंपायरिंग पैनल का हिस्सा होंगे, या और भी जितनी हैं जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हु आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अरेंजिंग दिस मेगा इवेंट ऑफ सच स्केल, उनको जो वीज़ा नहीं दिए जा रहे, वो तो बहुत सैड और अनफॉर्चुनेट बात है। दैट इज़ नॉट डिफेंसिबल। उस हवाले से जो बाकी पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स हैं, चाहे वो अंपायरिंग ऑफिशल्स हैं, या मैच ऑफिशल्स हैं, या कोई और इस तरह के लोग हैं, उनको बुलाया जा रहा है। उस हवाले से एक जैसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए तमाम, चाहे जिस मर्जी खिला मुल्क से आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी बात जो अब रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया है कि जो हैदराबाद में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच होगा, दैट विल बी बिहाइंड क्लोज डोर, उसमें कंसर्न्स काफ़ी हद तक मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि बाज़ अवत जब इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे होते हो इंटरनेशनल लेवल का, और जी। 10
وہ پوری دنیا سے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, کھلاڑی بھی آئے ہوئے ہیں, میچ آفیشلز بھی آئے ہوئے ہیں, باقی بھی براڈ کاسٹرز وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے سیکیورٹی انشور کرنا یا باقی لاجسٹیکل ارینجمنٹس آر ان پلیس. اگر وہ ایڈمنسٹریشن فیل کرتے ہیں کہ ہم نیسیسری سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کر سکتے اینڈ اٹس ان دا بیسٹ آف دی انٹرسٹ کہ میچ از گوئنگ ٹو بی ہیلڈ بیہائنڈ کلوز ڈورز ان دا لارجر انٹرسٹ, باقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو اس سیزن کو ہم کافی حد تک کنسیڈر کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو پاکستان میں ہمیں بارہا فیس کرنی پڑے. بارہا جب ہم ایک, آپ کو پتہ ہے جو پچھلے 5-10 سالوں میں ایک ایسا ہم ٹرانزیشن فیز سے گزرے جہاں ہم نے آہستہ آہستہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ ہے پاکستان میں لے کے آئی, تو ایڈمنسٹریشن نے بھی آہستہ آہستہ اس کو فیز آؤٹ ہوا. اس چیز کو میرے خیال میں تھوڑا بہت ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ہاں اوبیسلی, بٹ پارٹ تو یہ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ آپ نے اپنی چیزوں کو ایک بڑا ایونٹ کروا رہے ہیں, 4 سال کی پریپریشن ہے, ایسے تو نہیں ہے نا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے کل ورلڈ کپ کو ارینج کرنا, اور آپ نے ٹکٹس بھی اس کی بھی سیل آؤٹ کی. اب آپ کی اگر پریپریشن پوری نہیں ہے, کوئی آپ کا جیسے 15 اکتوبر کو ہمارا انڈیا کا میچ ہونا تھا, اس کو ان کی جو بھی ریلیجیس ایکٹیویٹی تھی اس کی وجہ سے ایک دن پہلے ایک پرائر کیا گیا. تو میرا خیال ہے کہ جو بڑی ٹیمز ہیں یہ اس طرح کے سینیریو آپ دیکھیں گے نا اظہار, تو آپ کو انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں نہیں نظر آئیں گے. یہ سب کانٹیننٹ کی بیلٹ کے اندر یہ پرابلم اس طرح کے آتے ہیں, جی سیکورٹی کا مسئلہ آ گیا, فلانی چیز آ گئی. تو بٹ آپ کو جب امیج بلڈنگ کی بات کرتے ہیں یا اپنے آپ کو تھوڑا امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں بھارت کو, یہ جتنے بھی ہم پوائنٹس بات کریں, یہ ساری کی ساری چیزیں ڈینٹ بھارت کو ہی کر رہی ہیں. تو بھارت کو بڑا کلوزلی دیکھنا چاہیے. ایونٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ ناؤ, ان کو ایڈریس کرے, کیونکہ یہ سم ہاؤ اگر آپ کی جو بھی میلافائڈ انٹینشن کی ہی بات اگر ہم کریں یا جو بھی ہے, تو یہ ساری چیزیں بڑا اس میں امپیکٹ ڈالتی ہے. ابھی ہمیں فون لائن پہ مجاہد جمشید صاحب نے جوائن کیا لیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں. السلام علیکم مجاہد بھائی. جی السلام علیکم مجاہد بھائی, سن پا رہے ہیں آپ؟ جی سن پا رہا ہوں. جی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجاہد بھائی یہ ہم بات کر رہے تھے ویزوں کا مسئلہ, اور اسی طرح ٹیم کو نہ دینا, براڈ کاسٹر کو نہ دینا, جو ہمارے امپائرنگ پینل کے لوگ ہیں ان کو ویزے ایشو نہ کرنا, اور آئی سی سی کے انٹروینشن کے بعد کلیئرنس ملنا. یہ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو آپ؟ یار دیکھیں بات یہ ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں کسی بھی جو نیگیٹو کنٹری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ ہمیں وہ ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھیں ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ آپ اسپورٹس کو کبھی بھی سیاست کے ساتھ انوالو نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ ہمارے کافی مسئلے مسائل ہیں انڈیا کے ساتھ, لیکن یہ مینٹل ٹارچر کرنے والی بات ہوتی ہے. کسی اچھی ٹیم کو اس جگہ پہ لاگے کھڑا کر دینا کہ جب وہ کرکٹ کھیلنے ہیں تو وہ اس طرح ہر وقت اپ سیٹ رہے, جس سے ان کی کرکٹ پرفارمنس انہینس نہ ہو سکے, ان کی پرفارمنس کا لیول نیچے ہو. یہ وہ سارے ٹیکٹکس, چاہے وہ جرنلزم ہو, چاہے وہ آپ کی جو ٹیم ہے اس کے ویزوں کے ایشو ہو, بہت نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. مجھے بہت افسوس ہوا یہ چیزیں سن کے, دیکھ کے, کہ انڈیا اس طرح کے ٹیکٹک کے مینٹل ٹارچر کسی کو کرنا. مجھے بھائی ابھی ٹیم نے جیلن ہونا تھا, 2-3 دن اسپینڈ کرنے تھے دبئی میں اور پھر ٹریول کرنا تھا. آپ ایز اے پلیئر بتائیے, اور آپ کوچ بھی ہیں, یہ کس طرح سائیکولوجیکلی ڈینٹ کر سکتا ہے یا امپیکٹ کر سکتا ہے ہماری ٹیم کو, یا یہ اس کو کوپ اپ کر پائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ جیسے 92 کے ورلڈ کپ کی ہمیشہ اگزامپل دی جاتی ہے, خان صاحب اپنی ٹیم کو 1 منتھ پہلے لے گئے ادھر, تو یہ 1 دن پہلے جانا یہ پاکستان کو کتنا ڈینٹ کر سکتی ہے چیز؟ نہیں, ڈینٹ تو دیکھیں ڈال دیا انہوں نے, آپ کو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب کر دیا. دیٹ مینس ڈینٹ تو آپ کا سٹارٹ ہو گیا کہ آپ کو انہوں نے ویلیویٹ ہی نہیں کیا کہ پوری دنیا کی پوری ساری ٹیمیں وہاں پہنچی ہیں, آپ کے ابھی تک ویزوں کا ایشو ہے. بٹ دیٹ مینس کہ وہ آپ کے مینٹل جو اسٹرینتھ ہے ان کے ساتھ گیم پلان کھیل رہے ہیں, جو کہ آپ کی کرکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کو بھی ہٹ کرتا ہے. آپ سہمے رہتے ہیں کہ جی ہماری جو کنٹری ہے اس کو اتنا ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جو نمبر 1 ٹیم ہے دنیا کی او ڈی آئی میں, اس کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے, تو آپ کو اس طرح کا پروٹوکول ملے گا تو آپ کی پرفارمنس تو نیچے جائے گی. جی اچھا, دوسری چیز میں آپ سے آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹیم کمبینیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. ابھی ریسنٹلی جو سائم ایوب نے کیریبین لیگ کے اندر پرفارمنس دی ہے, 5 50s کی فائنل جتایا اپنی ٹیم کو, ان کی پرفارمنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسری طرف ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ فخر, آلدو وی آل نو کہ وہ میچ ونر ہیں, بٹ ان کی فارم ہمارے آف لیٹ میں ہمارے سامنے ہے. اسی طرح اکثر علی کی انڈکشن کے حوالے سے, ان 2 انڈکشن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں اس چیز کے تھوڑا سا خلاف ہوں کہ فخر کو ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ان کے جو پرابلمز ہیں, نو ڈاؤٹ ہماری دعا ہے کہ وہ جا کے پرفارم کرے,
لیکن انفارچونیٹلی ان کی ٹیکنیک پہ دوسری ٹیموں نے اتنا ورک کر لیا ہوا ہے کہ اب ان کے لیے گیم پلان کرنا بڑا ہی آسان ہے. پلیئر وہ ہوتا ہے جیسے عبداللہ شفیق ہے جس کے اگینسٹ آپ کو کسی بھی کپتان کو پلان کرنا ہو تو اس کو زور لگانا پڑتا ہے کہ اس کو, کیونکہ مینٹلی اور ٹیکٹیکلی اور ٹیکنیکلی وہ بہت سالڈ ہے. تو وہ ایسا پلیئر ہے کہ جس پہ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو آئیڈیل بیٹنگ پچیں ملیں گی تو وہ لمبا ٹیم کو لے کے چل سکتا ہے. رہی بات فخر زمان کی, دیکھیں آپ فخر کو اور سیم ایوب کو کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک ہم نے سیم ایوب کو دیکھا T20 میں ڈومینیٹ کرتے ہوئے. بیسیکلی وہ بھی ون ڈائمینشن پلیئر ہے. جب تک وہ سیدھا نہیں کھیلے گا, یہی پرابلم کیری کر رہا ہے فخر زمان کے, ون ڈائمینشن پلیئر ہے کہ اگر کٹ مل گیا یا اسکوئر لیگ پہ کھیل دیا اور اس کے بعد کوئی شاٹ ہی نہیں ہے, منہ اٹھا کے مار دیا. آپ کے پاس ایک آپشن تھی کہ اگر آپ محمد حارث کو تھوڑا سا ایجوکیٹ اور تھوڑا اس کی گیم اویئرنیس اور گیم سینس اس کی آپ ڈیولپ کرتے تو اس کو T20 کی بجائے جو ون ڈے کرکٹ ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سری لنکا لیگ میں اس نے کس طرح ڈومینیٹ کیا, بڑی سینسیبل کرکٹ کھیلی. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ حارث کو ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا بجائے کہ فخر زمان کو ہوتا, کیونکہ سری لنکا تو پوری ٹیم اس سے ڈری ہوئی ہے کہ اس نے بہت زیادہ زبردست پرفارمنس کیا سری لنکا کی بریکنگ ٹریک پہ, اور وہیں ورلڈ کپ ہے. تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے تھی آپ کے سلیکٹرز کو یا ٹیم مینجمنٹ کو کہ جو پلیئر وہاں پہ پرفارم کر رہا ہے اور انہوں نے ایک دھاگ بٹھائی ہوئی ہے سری لنکا کی پچز کے اوپر, اس کو ٹیم سے آپ نے جو ایکسٹرا پلیئر ہے اس میں ڈال دیا اور ریزرو میں ان کو ڈالا گیا. میں حسن علی کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. نسیم شاہ کی پرفارمنس ہم سب کے سامنے ہے, تینوں فارمیٹ میں سب سے کنسسٹنٹ بالر کے طور پہ, اور ہماری جو بالنگ لائن اپ ہے جس طرح انہوں نے لیڈ کرنا شروع کیا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپ فرنٹ آ کے بڑی زبردست پرفارمنس دی. ان کی نہ ہونا کتنا ڈینٹفل ہے اور ان کی جگہ حسن علی انکلوژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں حسن کا ایک ہی پلس پوائنٹ ہے وہ کہ اگر آپ کو 30 رن چاہیے 13 بالوں پہ وہ کر سکتا ہے. اور تو ابھی دیکھیں آپ جس طرح نسیم نے 2 میچ جتوائے افغانستان کے اگینسٹ, پہلے میں 2 چھکے لگائے, بعد میں 2 چوکے لگائے, تو ایک فیئر تو کیری کر رہا تھا اپوزیشن کے لیے. تو وہ فیئر ہمیں نظر نہیں آئے گا. پلس جس طرح وہ اب کرکٹ اپنی بالنگ کو سمجھنا شروع ہوئے تھے, میں تو بڑا ہی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں جس طرح اس نے لاسٹ 3-4 سیریز میں بالنگ کی. میں نے بیٹسمینوں کو ڈرتے دیکھا اور اس کو اپنا اسپاٹ ڈھونڈنا آتا تھا اکارڈنگلی پچ. تو یہ سارے پلس پوائنٹ تھے جس کو پاکستان بہت سیریس مس کرے گی. حسن علی کی انڈکشن آن اینڈ آف ہے, آپ دیکھیں گے اس ورلڈ کپ میں بھی کبھی وہ میچ کھیلے گا کبھی نہیں کھلائیں گے. تو ایسی انڈکشن جو آپ کی پریورٹی پہ نہ ہو تو ٹیم کے لیے ایک لائبلٹی بن جاتی ہے. اچھا مجاہد بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپننگ ڈپارٹمنٹ میں اسامہ میر کو پریفر کیا گیا ابرار کے اوپر, حالانکہ ابرار نے بڑا بہترین پرفارمنس دے رہے تھے ٹیسٹ سائیڈ کے لیے. اس ڈیسیجن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے پاس اسامہ ایک صرف لیگ اسپنر نہیں ہے, ایک ایکسپیرینس منجا ہوا بالر بھی ہے. اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں 100 ٹیل کیا ہے, اس پہ ٹیم بہت ڈپینڈ کر رہی تھی. اور اگر دیکھا جائے تو وہ اتنا برا پلیئر بھی نہیں ہے, ہائٹ اچھی ہے, یہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے. کیونکہ ہم ایکولی اس کو کہہ سکتے ہیں انیل کمبلے کی طرح یہ ہمیں بالر ملا ہے کہ جو ون ڈے کرکٹ میں تھوڑا سا ریسٹرکٹ بھی کر سکتا ہے اور وکٹ ٹیکنگ آپشن بھی اس کے پاس اس کی ویریشن میں ہے. اور اگر ضرورت پڑے 40-50 رنز کی تو وہ 40-50 رنز کر بھی سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ایز اے چاہیے. اگر آپ نے شاداب کو کھلانا ہے تو آپ اس کو چھٹے بالر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو 5ویں نمبر کے بالر پہ یا کنسیڈر کریں گے تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا میں جاننا چاہوں گا آپ سے مڈل آرڈر کے حوالے سے. ہمارا ٹاپ آرڈر تو آل دو ہم ابھی فخر کے علاوہ بڑا زبردست رہا اور امام بڑی فارم میں, بابر بڑا اچھا پرفارم کرے, بٹ مڈل آرڈر ہمارا ایک ایریا آف کنسرن رہا. اس میں رضوان نے ابھی آگے اچھا پرفارم کیا ہے آف لیٹ میں, بٹ ان کی بھی کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں تھی. اور افتخار کی انڈکشن ہوئی ہے, سلمان علی آغاز کچھ ٹائم سے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح باقی ٹیمز کا اگر ہم مڈل آرڈر دیکھتے ہیں, بھارت کا دیکھیں, آسٹریلیا یا انگلینڈ کا, ہمارا ان کی نسبت کافی ویک ہے. تو اس میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں یہی آپ کو بیٹنگ آرڈر نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں سعود شکیل کی انڈکشن مسٹ ہے انڈین پچز کے اوپر, کیونکہ ہمارے تمام بیٹر جو ہیں وہ اسپنر کو پچ سے ریڈ کر رہے ہیں, ہاتھ سے ریڈ نہیں کر رہے. تو جب آپ اسپنر کو ہاتھ سے ریڈ نہیں کرتے تو اوبیسلی جب آپ کی ٹیکنیک سالڈ نہیں ہوتی تو آپ سفر کرتے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں کس کو ہونا چاہیے ٹیم میں؟ بڑا زبردست عرفان آپ نے کویشچن کیا, بالکل ایسا ہی ہے. اور کئی دفعہ آپ کو
ایئر میں جج کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کلو ملتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ کھیلنا ہے. اس وقت سعود شکیل ایک بہتر آپشن ہے کیونکہ ایک تو لیفٹ ہینڈڈ ہے اور جگہ بنانی ان کو آتی ہے ایکسٹرا کور کے اوپر سیدھا سویپ, اور میں نے دیکھا ہے کہ گیپس اس کو ڈھونڈنے آتے ہیں, تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے. دوسری بات رضوان پرفارم کر تو رہا ہے لیکن آ جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو کرکٹ نان سٹاپ ایکشن بن چکی ہوئی ہے اس طرح کی نان سٹاپ ایکشن بیٹنگ نہیں ہو رہی کہ اگر 6 کے 7 کے رن سے چل رہا ہے میچ سٹارٹ کیا آپ نے اوپن اچھا سٹارٹ دیا ہے تو آگے جا کے بریکیں لگنی شروع ہو جاتی, وہ 7 سے 4 پہ آ جاتا ہے. تو یہ چیزوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر آپ نے بہتر رزلٹ لینے ہیں تو آپ کے مڈ آرڈر کو بھی اس طرح لے کے چلنا پڑے گا جس طرح آپ کی اوپن نے سٹارٹ کیا ہے. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو انڈیا آپ کے سامنے ہے, ان کا جو رن ریٹ ہے وہ 6 7 8 سے کم نہیں آتا, تو اس پہ ورک کرنا پڑے گا. آپ کو اگریسو کرکٹ کھیلنی پڑے گی لیکن کنٹرول کے ساتھ. بالکل, بہت شکریہ مجاہد بھائی, ہمیشہ کی طرح آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آیا اور جو ان ڈیپتھ نالج آپ ٹرانسفر کرتے ہیں یہ بڑا ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے مزید ڈسکشن کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. ہم بات کر رہے تھے پاکستان ورلڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے. اچھا, اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کی جائے تو سائم ایوب کا ذکر کرنا بھی میرا خیال ہے بہت ضروری ہے. ایک ایسا بیٹر جس نے پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا PSL کے اندر, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیم میں بھی T20 انہوں نے کھیلے افغانستان سیریز کے اگینسٹ. اس میں بھی ہمیں گلمسز نظر آئے کہ ایک لڑکا جس کے پاس ٹیکنیک بھی ہے, ٹیمپرامنٹ بھی ہے اور اس کے پاس بڑی شاٹس بھی ہیں. اور ابھی اس کا جو ایک اصل ہم نے ایک روپ دیکھا یا اس کی پوری اٹھان دیکھی وہ ہم نے دیکھا کیریبین لیگ میں. 5 50s بنائی, فائنل جتایا اپنی ٹیم کو اور پوری دنیا کی اپنی طرف اٹریکشن کی. اب ایک سوشل میڈیا اوبیسلی آپ کو پتہ ہے جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے, بات ہونا شروع ہوتی ہے. اب اس کنٹینشن میں بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے محمد حارث کو اتنے چانسز دیے اور وہ کنٹینیوسلی ناکام ہوتے جا رہے ہیں. T20 میں تو چلیں ان کی پرفارمنس پہ سب ایگری کرتے ہیں کہ وہ جس طرح کا فلیئر ہے تیز کھیلتے ہیں, بٹ ODI میں ان پہ بہت کوسچن مارک ہے. ان کو 1.5-2 سال سے ٹیم کا پرماننٹ ممبر رکھا گیا, اور میرا ماننا یہ ہے کہ شاید آپ کو سرفراز کے ساتھ سیکنڈ کیپر کے طور پہ جانا چاہیے تھا. آپ کے ڈگ آؤٹ میں ایسا سینئر پرو ہوتا جو کئی بابر کو یا تھنک ٹینک کو گائیڈ بھی کر سکتا تھا. بٹ اینی ویز, تو سائم ایوب کی یہ پرفارمنس اور اس کو نہ لے کے جانا جب اتنے زیادہ کوسچن مارک حارث کے اوپر یا فخر کے اوپر بھی تھے, تو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو آپ نے ٹیم سلیکٹ کرنی ہے ورلڈ کپ کے لیے, اسکواڈ سلیکٹ کرنا ہے, اب اس میں آپ کو اس طرح کے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. نو ڈاؤٹ سائم ایوب کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے T20 سرکٹ میں. جتنی بھی فرینچائز لیگز میں انہوں نے کھیلا ہے اور بہت اچھا پرفارم کیا اور بڑا کنسسٹنٹلی پرفارم کرے. لیکن جب اس طرح کا ایونٹ آ رہا ہو تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اسکواڈ میں منیمم چینجز کی جائے, اور جو آپ کی ٹیم مینجمنٹ ہے یا ٹیم لیڈرشپ ہے وہ اگر کسی پلیئر کو بیک کری ہے تو جو سلیکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیپٹن کو یا ٹیم مینجمنٹ کو کال کو بیک کرنا چاہیے. تو حارث جو ہے ان کو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سال سے جب سے انہوں نے وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ان کے پہلا اچھی شاندار پرفارمنس تھی اس میں آ کے انہوں نے انٹرنیشنل سین پہ رائز کیا ہے, اس کے بعد سے ان کو کافی موقع دیے جا رہے ہیں اور پرفارمنس بھی ان کی بٹس اینڈ پیسز میں ہی حارث کی نظر آئی. اور یہ ابھی بھی بات کویسچنیبل ہے کہ وہ آیا ODI ٹیم کا یا ODI کے لیے وہ از ہی دا رائٹ چوائس اور ناٹ. T20 میں تو انہوں نے نو ڈاؤٹ اپنا کافی حد تک, اور یہ بات بھی آپ کی ویلڈ ہے کہ اگر ہم نے ایک سیکنڈ چوائس کیپر رکھنا تھا جو سرفراز جیسا ایکسپیرینسڈ ہینڈ ڈگ آؤٹ میں شاید ہونا چاہیے. لیکن جو سلیکٹرز کے ڈیسیژن ہوتے ہیں بڑا ان کا مشکل ڈائلیما ہوتا ہے کہ بڑی تھینکلیس جاب ہے یہ. اب ہر ایک کو آپ خوش بھی نہیں کر سکتے اور ہر ایک کو آپ بڑے مشکل لوگوں کو آپ نے بڑا جگل کرنا ہوتا ہے, ٹیم کا بیلنس بھی مینٹین. اب دیکھیں اسکواڈ تو فائنلائز ہو گیا, اب ہمیں بطور کرکٹ کے فینز یا جو فالوورز ہیں یا میڈیا پہ ہمیں بیک کرنا چاہیے اس اسکواڈ کو, کیپٹن کو بیک کرنا چاہیے, ٹیم مینجمنٹ کو بیک کرنا چاہیے, سلیکٹرز کو بیک کرنا چاہیے کہ جن کھلاڑیوں کو کانفیڈنس پہ جن پہ کانفیڈنس دیا جائے. صرف مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ کس لڑکا جب پرفارم کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے آنے کے لیے پاسبلٹی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن سائم کو بھی اس سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے. سائم کے سامنے پورا کیریئر پڑا ہے, ابھی ان کی غالباً 20-21 اتنی ایج ہے, تو ابھی وہ اسٹارٹ کریں, ان کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی آگے جا کے, وہ ملک کے لیے کھیل بھی سکتے ہیں اور بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اور سپر اسٹار بن سکتے ہیں. ابھی فی الحال ہمارے جو ایگزسٹنگ کراپ ہے جن کو سلیکٹ کیا ہے سلیکٹرز نے, اس کو ہمیں بیک کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے کہ وہ اچھا پرفارم کرے اور ہمیں
ان کا ہم ابھی جو ہمیں جس بات پہ ڈسکشن ہونی چاہیے یا ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ جو اسکواڈ ہم نے فائنلائز کر لیا ہے ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ان میں کس کو ہم نے کھلانا ہے, کیا جس طرح ایک کویشچن جو ابھی بھی یہ بڑی جس بات پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ہمارا تیسرا فاسٹ بالر کون سا ہوگا. یہ تو حارث رؤف اور شاہین تو ہمارے نمبر 1 اور 2 فاسٹ بالرز ہیں, لیکن جب ان کا تیسرا فاسٹ بالر محمد وسیم کو موقع دیں گے یا حسن علی کو موقع دیں گے, یا پھر ہم صرف 2 فاسٹ بالر سے جائیں گے, یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کنسیڈرنگ کہ سب کانٹیننٹ کنڈیشن میں اسپنرز. اب ایک اور جس بات پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے کہ نواز اور شاداب کا ٹیم میں کیا رول ہوگا. اب نواز اور شاداب گو کے آل راؤنڈرز ہیں اور وہ بیٹنگ سے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بالنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن اب ان کو شاید اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو نواز اور شاداب ہمارے چوتھے اور پانچویں بالرز ہیں, جو میں نے فیل کیا ان کی گیم میں, ان دونوں نے اپنی بیٹنگ کو تو بہت امپروو کیا, لیکن جس امپروومنٹ کی وجہ سے جو ان کا مین جاب جو ہے وہ بالنگ آل راؤنڈر ہے ایز 4th اور 5th بالر. اب جس طرح موسٹ لائکلی جو ہمارا کمبینیشن میں یہی ہوں گے, نواز اور شاداب ہی اسٹارٹ کریں گے جو ہم ایکسپیکٹ کریں, تو ان کو اپنی بالنگ پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اپنی بالنگ کو امپروو کر دیں گے فار دا سیک آف پاکستان. اور اسی طرح کا اگر ذکر کریں تو آج بابر نے بھی پریس کانفرنس کی قذافی اسٹیڈیم میں, اور انہوں نے بھی اسی چیزوں کے اوپر سے بات کی کہ ہماری ٹیم اچھی, اور انہی لڑکوں نے, اسی بنچ نے آپ کو نمبر 1 رینکنگ پہ ہمیں لے کے آیا, اور ان کو بیک کرنا. اوبیسلی ہماری ٹیم, ہم اس کو بیک کرتے ہیں, بٹ جب ہمارا مقصد یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی لوپ ہول رہ جائے, کوئی ایسی چیز ہو, اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اچھا, لاسٹلی میں آپ سے ہاکی کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا. ہماری ٹیم کوئی آلموسٹ 12-13 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, لاسٹ ٹائٹل ہم نے 2010 میں جیتا تھا, اس کے بعد کوئی ٹائٹل نہیں جیت پایا, اور جب وکٹریز نہیں ملتی تو آپ کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. ابھی بھی ایشین گیمز جو چائنا میں کھیلی جا رہی ہیں, دونوں میچز بڑے اچھے جیتے, بڑے مارجن سے. پہلا میچ 15 گول کیے, سیکنڈ میچ میں سنگاپور کے اگینسٹ 11 گول کیے, بٹ یہ پرفارمنس کنسسٹنٹ نہیں ہے, بٹس اینڈ پیسز میں ہے. تو ابھی لیکن پرفارمنس تو اچھی, آگے مشکل میچز بھی آئیں گے. کیسے دیکھتے ہیں اس ٹیم کی پرفارمنس؟ دیکھیں, جو ریسنٹ پرفارمنسز ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان لڑکوں میں پوٹینشیل تو ہے, لیکن جو ہماری مینجمنٹ ہے اس کو چاہیے ایک ایسا کنڈیوسو ماحول پرووائڈ کریں جس سے ان لوگوں کا جو ڈرا ٹیلنٹ ہے وہ نکھر کے آ سکے. آپ نے دیکھا ہے کہ اچھی پرفارمنس ہے, خوش شائن بات ہے, لیکن جو پیچھے ہماری گئی ہے چیمپئنز ٹرافی, اس میں ہم سیمی فائنل کے لیے بھی نہیں کوالیفائی کر سکے. تو یہ بٹس اینڈ پیسز ہیں, گلمپسز دکھا رہے ہیں, اور ان میں پوٹینشیل ہے. اب یہ اونس ہے مینجمنٹ پہ کہ ان کو ایک ایسا کنڈیوسو ماحول پرووائڈ کریں کہ یہ ان کا ٹیلنٹ نکل سکے, اور یہ کنسسٹنٹلی ڈے ان ڈے آؤٹ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کر سکیں, اور جو پاکستان کا پرانا صاحب کا ایک اسٹیچر تھا ہاکی میں اس کو ریکلیم کر سکیں. اور اوبیسلی جو ٹربلنس آپ کے پارٹ پہ آتی ہے, جب لڑکوں کو لائٹ نہیں ملے گی, کئی دفعہ 2 دن سوتے نہیں ہیں جانے سے پہلے, ڈیلی ویجز کا مسئلہ آتا ہے, انفراسٹرکچر آپ کو بیسیکلی اس کی فاؤنڈیشن بنانی ہے. اور میرا خیال ہے جب یہ ساری چیزیں آپ جیسے آپ اس ایٹماسفیئر کی بات کریں, آپ پرووائڈ کریں گے, لڑکوں کے مائنڈ کے اندر کھیل کے علاوہ کوئی دوسری تھاٹ نہیں ہوگی, تو اوبیسلی جیسے ہم نے ارشد ندیم کی بات کرتے ہیں, آج انہوں نے بھی ٹریول کر رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں. تو جب یہ آپ ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے, اس طرح کا ہیلدی انوائرمنٹ جس میں صرف سپورٹس کے علاوہ کوئی آگے پیچھے سے بات نہیں ہوگی. میری کئی ایکس کرکٹر اور ہاکی پلیئر سے بات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹور پہ جاتے تھے تو ہماری فیملی ہمیں پورے ٹور پہ کانٹیکٹ نہیں کرتی تھی. ہم نے اگر کوئی بات کرنی ہے تو کرتے تھے, کوئی مشکل بھی آتی تھی تو ہم سے شیئر نہیں کرتے تھے. آپ یہ دیکھیں اس کے پیچھے کتنی بڑی لاجک ہے کہ آپ اس بندے کو جو ایک اسپیسیفک ٹاسک پہ گیا ہے وہ اپنے آپ کو فری مائنڈ رکھ رہا ہے, صرف اس کا فوکس اس گیم پہ ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک فارمولہ, ایک ایسا منتر ہے جو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جب اسے کریں گے تو اوبیسلی اس کے علاوہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز بھی آئیں گی اور آپ کو وکٹریز. اسی اور دعا امید کے ساتھ جی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستانی جو کھیل ہے وہ دوبارہ سے فلرش کرے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.